मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलिफ का मखरज है मुंह के खाली हिस्से की हवा। इसको मखरज के एतबार से हवाइया कहते हैं। बा का मखरज है दोनों होठों की तरी वाला हिस्सा, यानी अंदरूनी हिस्सा जब होठों का आपस में मिले तो बा अदा होता है। मखरज के एतबार से इसे शफ़विया कहते हैं। जैसे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। ता का मखरज है ज़ुबान की नोक जब ऊपर के दांतों के जड़ वाले हिस्से से लगे ता अदा होता है। मखरज के एतबार से इसको नितइया कहते हैं। जैसे ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू। ता का मखरज है ज़ुबान की नोक जब ऊपर के दांतों के किनारे से लगे तो ता अदा होता है। मखरज के एतबार से इसे लिस्विया कहते हैं। जैसे ता ज़बर ता, ता ज़ेर सी, ता पेश तू, ता सी तू। जीम का मखरज है ज़ुबान का बीच वाला हिस्सा जब मुंह के छत से लगे तो जीम अदा होता है, यानी ज़ुबान का मिड, मुंह का मिड जब आपस में मिले तो जीम अदा होता है। मखरज के एतबार से इसे शजरिया कहते हैं। जैसे जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू। हा का मखरज है वस्ते हलक, यानी हमारी जो गर्दन का सेंटर बनता है यहाँ से हा अदा होता है। मखरज के एतबार से इसे हल्किया कहते हैं। जैसे हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। खा का मखरज है अदना हलक, यानी हलक का वो हिस्सा जो मुंह की जानिब है, यानी जहाँ मुंह और गर्दन का जोड़ है यहाँ से खा को अदा करते हैं। मखरज के एतबार से इसे हल्किया कहते हैं। जैसे खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा पेश खू, खा खी खू। दाल का मखरज है ज़ुबान की नोक जब ऊपर के दांतों के जड़ वाले हिस्से के साथ लगे दाल अदा होता है। अगर आप जड़ वाले हिस्से के साथ ज़ुबान को मसलें ऐसे ऐसे तो सामने के दो दांतों के पीछे आपको छोटे छोटे गड़े महसूस होंगे। ये हर इंसान के मुंह के अंदर हैं। इनको निताह कहते हैं अरबी में, और ये जब ज़ुबान वहाँ लगती है तो ये दाल अदा होता है। मखरज के एतबार से इसका नाम नितइया रखा गया। जैसे दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दादी दू। ज़ुबान की नोक जब ऊपर के दांतों के किनारे से लगे तो दाल अदा होता है। मखरज के एतबार से इसको नरम पड़ने की वजह से लिस्विया कहते हैं, चूँकि ये इंतहाई नरमी से अदा होता है। जैसे दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दादी दू। ज़ुबान की गुलाई जब ऊपर के दांतों के मसूड़ों में लगे रा अदा होता है। मखरज के एतबार से इसका नाम तरफिया है, क्योंकि ज़ुबान की गुलाई वाले हिस्से को तरफ़े लिसान कहते हैं और ये ज़ुबान के अतराफ़ से अदा होता है तो तरफिया कहलाता है। जैसे रा ज़बर रा, रा ज़ेर री, रा पेश रू, रारी रू। ज़ा का मखरज है ज़ुबान की नोक जब ऊपर के और नीचे के दांतों के दरमियान में आए और ज़रा सा ज़ुबान का जो किनारा है और सामने के नीचे वाले दांतों के किनारे से टकराए तो ज़ा अदा होता है। मखरज के एतबार से इसका नाम असलिया है। जैसे ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। ज़ुबान की नोक जब सामने के ऊपर और नीचे वाले दांतों के दरमियान में रहे और ज़रा सा ज़ुबान का हिस्सा नीचे वाले सामने के दो दांतों के किनारे से टकराए तो सीन अदा होता है। मखरज के एतबार से इसका नाम असलिया है, सीन के साथ असलिया। जैसे सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी, सीन पेश सू, सा सी सू।
شین کا مخرج ہے زبان کا بیچ والا حصہ، یعنی زبان کا جو سینٹر ہے جس کو شجر لسان کہتے ہیں، جب منہ کے تالو سے لگے تو شین ادا ہوتا ہے۔ مخرج کے اعتبار سے اس کا نام شجریہ ہے، جیسے شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شاشی شو۔ صاد کا مخرج ہے زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان میں رہے اور زبان کا تھوڑا سا حصہ سامنے کے نیچے والے دانتوں کے کنارے سے ٹکرائے تو صاد ادا ہوتا ہے۔ مخرج کے اعتبار سے اس کو اصلیہ کہتے ہیں، جیسے صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو۔ ذات کا مخرج ہے زبان کی کروٹ جب بلائی داڑوں سے لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ بائیں طرف سے نکالنا آسان ہے، دائیں طرف سے نکالنا ذرا مشکل، اور دونوں طرف سے زبان کو فولڈ کر کے نکالنا بہت ہی مشکل ہے۔ مخرج کے اعتبار سے اسے خافیہ کہتے ہیں، جیسے ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضاضی ضو۔ طا کا مخرج ہے زبان کی نوک جب اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے سینٹر میں لگے جڑ والے حصے کے ساتھ تو طا ادا ہوتا ہے۔ مخرج کے اعتبار سے اس کا نام نطعیہ ہے، جیسے طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو۔ غا کا مخرج ہے زبان کی نوک جب اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگے وا ادا ہوتا ہے اور یہ انتہائی نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ مخرج کے اعتبار سے اس کو لثویہ کہتے ہیں، جیسے وا زبر وا، وا زیر ضی، وا پیش ضو، وا ضی ضو۔ عین کا مخرج ہے وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ، یہاں سے عین کو ادا کرتے ہیں، جیسے عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، عاعی عو۔ مخرج کے اعتبار سے اس کو حلقیہ کہتے ہیں۔ غین کا مخرج ہے ادنی حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے جسے ابتدائی حلق بھی کہتے ہیں، یہاں سے غین ادا ہوتا ہے اور مخرج کے اعتبار سے حلقیہ کہلاتا ہے، جیسے غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ فا کا مخرج ہے اوپر کے دانت جب نیچے کے ہونٹ کی گیلی جگہ پہ لگیں اندر والے حصے میں فا ادا ہوتا ہے۔ مخرج کے اعتبار سے اسے شفویہ کہتے ہیں، جیسے فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ جب حلق کے کوے کے ساتھ مل کر ٹکر کھائے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ حلق کا کوا کہاں پر ہے؟ جب ہم منہ کھولتے ہیں تو حلق کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا نظر آتا ہے، اسی کی سیدھ میں نیچے زبان کی جڑ ہے۔ جب وہ وہاں سے اٹھ کر حلق کے کوے کے ساتھ ٹکراتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ مخرج کے اعتبار سے اس کو لہاتیہ کہتے ہیں، جیسے قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ جب حلق کے کوے سے ذرا پیچھے ہٹ کر ٹکر کھائے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ مخرج کے اعتبار سے اسے بھی لہاتیہ کہتے ہیں۔ یاد رہے قاف اور کاف کے مخرج میں معمولی سا فرق ہے، اور حلق کے کوے کو لہات بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں چونکہ لہات سے ادا ہوتے ہیں اس لیے لہاتیہ کہلاتے ہیں، جیسے کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ لام کا مخرج ہے زبان کی گولائی جب سامنے کے اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں میں لگے، یعنی ثنایا، رباعی، انیاب، یہ نکیلے دانت، اس کے ساتھ پہلی داڑھ جو زواحق کہلاتی ہے وہاں تک پھیل کر جب زبان کی گولائی لگتی ہے تو لام ادا ہوتا ہے۔ مخرج کے اعتبار سے اسے طرفیہ کہتے ہیں، جیسے لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لالی لو۔ میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ، یعنی بیرونی حصہ، جب یہ ملتا ہے تو میم ادا ہوتا ہے۔ مخرج کے اعتبار سے اسے شفویہ کہتے ہیں،
چونکہ اس کا تعلق شفتین سے ہے، جیسے میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما میمو۔ نون کا مخرج ہے زبان کی گولائی جب اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں میں لگے، یعنی ثنایا، ربائی، انیاب یہ نکیلے دانتوں تک پھیل کر لگے تو نون ادا ہوتا ہے۔ مخرج کے اعتبار سے یہ طرفیہ کہلاتا ہے، جیسے نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نانی نو۔ بعض لوگوں نے را، نون اور لام کا مخرج ایک قرار دیا کہ یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ زبان کی گولائی جب اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں میں لگے تو را، نون اور لام ادا ہوتے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، اس میں ایک ایک دانت کا فرق ہے، تو یہ را ادا کرتے وقت زبان ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں میں لگتی ہے، نون ادا کرتے وقت زبان ثنایا، ربائی اور انیاب یہ نکیلے دانتوں تک پھیل کر لگتی ہے، اور لام کو ادا کرتے وقت زبان جو ہے اس کی گولائی ثنایا، ربائی، انیاب اور ان نکیلے دانتوں کے ساتھ آگے جو پہلی داڑھ آتی ہے وہاں تک پھیل کر لگتی ہے تو لام ادا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ان کا مخرج علیحدہ علیحدہ ہے، چونکہ را ادا کرتے وقت زبان کا پھیلاؤ کم ہے، نون کو ادا کرتے وقت اس سے تھوڑا زیادہ ہے، اور لام کو ادا کرتے وقت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس وجہ سے ان کا مخرج علیحدہ علیحدہ ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہ تو علیحدہ باعث ہے، لیکن چونکہ جگہ ایک ہے، مقام ایک ہے، اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں میں لگتی ہے، تو اس وجہ سے ان کا مخرج بھی ایک ہے۔ بہر کیف تو قراء کا اختلاف ہے، اس کو بھی خوب سمجھ لیں۔ اور مخرج کے اعتبار سے ان تینوں کو طرفیہ کہتے ہیں، جیسے نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ واو کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی۔ دونوں ہونٹوں کو اتنا گول کیجئے جتنا ہم یو کا تلفظ کرتے وقت ہونٹوں کی چونچ بنا کر گول کرتے ہیں، جیسے انگلش میں یو کہتے ہیں، یو۔ جہاں ہمارے ہونٹ ٹھہرتے ہیں یہ جو گولائی ہے یہ واو کا مخرج بنتی ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام ملانے سے واو ادا ہوتا ہے۔ مخرج کے اعتبار سے اسے شفیہ کہتے ہیں، چونکہ اس کا تعلق بھی شفتین سے ہے، جیسے وا زبر وا، وا زیر وی، وا پیش وو، وا وی وو۔ جب اس کو بغیر حرکت کے پڑھا جائے تو واو پورا پڑھا جائے، اور جب اس کو حرکت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں مثلا سپیلنگ کر کے تو پھر اسے وا پڑھتے ہیں، چونکہ واو کہنے میں تکلف زیادہ ہوتا ہے اور بچے کی زبان پہ آسانی سے نہیں چڑھتا۔ جیسے وا زبر وا، وا زیر وی، وا پیش وو کہنے سے آسانی سے زبان پہ چڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، تو اس میں تکلف زیادہ ہے۔ باقی اور کوئی ایشو نہیں، آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں۔ ہا کا مخرج ہے اقصی حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سب سے آگے والا ہے، جہاں یعنی جو سینے کے ساتھ مل رہا ہے، جہاں ہماری گردن ختم ہوتی ہے، وہاں سے ہا کو ادا کرتے ہیں اور بھاری آواز میں ادا کرتے ہیں۔ اگر اس کو ہلکی آواز میں ادا کیا جائے تو یہ ہا بن جاتا ہے۔ اس کا خیال رکھنا ہے، چونکہ دونوں کا مخرج قریب قریب ہے، اس وجہ سے ان کی آوازیں مل جاتی ہیں۔ ہا کو مخرج کے اعتبار سے ہلکیہ کہتے ہیں، جیسے ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ حمزہ کا مخرج ہے اقصی حلق، جہاں سے ہم نے ہا کو ادا کیا وہیں سے ہم حمزہ کو ادا کریں گے اقصی حلق سے۔ اگر اس کو ہم نرمی سے ادا کریں گے تو یہ عین بن جائے گا۔ عین اور حمزہ میں فرق ہونا چاہیے، عین بغیر جھٹکے کے ادا ہوتا ہے اور حمزہ ذرا جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتا ہے، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ مخرج کے اعتبار سے اسے بھی حلقیہ کہتے ہیں۔ یا کا مخرج ہے زبان کا بیچ والا حصہ، جب منہ کے تالو سے لگے تو یا ادا ہوتا ہے، جو غیر مدہ ہے یہ اس کا مخرج ہے۔ اگر وہ مدہ ہو تو وہ ہوائیہ ہے، یعنی منہ کے خالی حصے کی ہوا سے ادا ہوگا۔ اگر غیر مدہ ہے تو اس کا مخرج جو ہے وہ یہ ہے، یعنی شجریہ۔
جیسے یا زبر یا زیر ہی، یا پہ یو، یا یہ یو، والسلام۔